नाज़रीन, इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान जो है वो वेरी हाई रेट के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि इजराइल ने वेस्टर्न ऑफिशियल्स के थ्रू ईरान को ये मैसेजेस भिजवाए हैं कि हम कोई दोबारा जंग नहीं चाहते हैं, और ये कहा कि हम दोबारा जो है वो ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। और वेरी इंटरेस्टिंगली ईरान ने आगे से क्या जवाब दिया। ईरान ने कहा कि ये डिसेप्शन है, ये धोखा है, हम इस पर एतबार नहीं करते, इजराइल की बातों पर हमें कोई एतबार नहीं है, और हम भरपूर अंदाज के अंदर जब जंग की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह इज वेरी क्लोज टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल। अब आप देखें कि पिछले कई महीनों से इजराइल का अग्रेशन जारी है, खासकर पिछले हफ्तों में तो इसमें बहुत ज्यादा एस्केलेशन हुई है। अभी पिछले कुछ घंटों में भी बहुत बड़े हमले लेबनान पर हुए हैं, फिर बेरूत पर जो उन्होंने असैसिनेशन की है, तो तमाम रेड लाइंस इजराइल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और हिजबुल्लाह अब आप देखें तो पिछले कई हफ्तों से वो एक बात अपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे लेबनीज गवर्नमेंट के कमजोर स्टांस की वजह से उन्हें अब रिस्पॉन्ड करना है। तो वो पूरा अपना जो मुकदमा है वो बिल्ड कर रहे हैं, अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं रीजन के सामने, दुनिया के सामने और लेबनान के लोगों के सामने कि इजराइल जो है वो पूरे लेबनान पर हमलावर है, और इजराइल को रोकने के लिए जो मुआहदा हुआ था उस पर इजराइल ने कभी अमल दरामद नहीं किया। और लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल स्टांस लेने से और एक करेजियस स्टांस लेने से कासिर है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह इज वेरी क्लोज कि वो रिस्पॉन्ड जब वो करने जा रही है। सीरिया में कुछ ऐसा हुआ है कि इजराइल में खलबली मची है। नाज़रीन, सीरिया में दमिश्क के अंदर मिलिट्री परेड हुई है, और ये पहली मिलिट्री परेड है जब से अल-शरा आए हैं। तो दमिश्क के अंदर इस मिलिट्री परेड के अंदर, जिसमें खुद अल-शरा भी मौजूद थे, सीरियन आर्मी ने कुछ स्लोगन्स लगाए हैं जिसमें इजराइल जो है वो बिल्कुल हिल के रह गया है, और उनकी हंगामी मीटिंग इस परेड के बाद हुई है। सीरियन आर्मी के सोल्जर्स ने इसमें ये स्लोगन्स लगाए कि ओ गजा वी आर कमिंग फॉर यू। सीरियन आर्मी ने, अल-शरा की आर्मी ने ये स्लोगन लगाया कि ओ गजा हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। इसके बाद इजराइल के अंदर जो है हंगामी मीटिंग हुई है, और जर्मनी जो है वो मोस्ट पावरफुल आर्मी बनाने जा रहा है। ओवरऑल यूरोप जो है, यूरोपीय यूनियन, वो प्लेनेट अर्थ की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी वो बनाने का इरादा रखता है। और बरे आजम यूरोप के अंदर किसकी आर्मी सबसे पावरफुल होगी, तो जर्मनी जो है वो ये समझता है कि उसकी आर्मी सबसे पावरफुल होगी, और इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। आज जर्मनी से ये खबर सामने आ रही है कि जर्मनी ने 52 बिलियन यूरोस का जो बजट है वो मुख्तस किया है, डिफेंस बजट। ये जर्मनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है, जर्मनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है। तो वो इससे पहले वो स्पेस के लिए उन्होंने एक बजट मुख्तस किया, वो उनकी स्पेस के हवाले से सबसे बड़ा बजट है। और यानी 4th नंबर पर वो आ गए। अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद जर्मनी सबसे ज्यादा स्पेस में खर्च कर रहा है, और आज डिफेंस बजट में वो अपनी कंट्री की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट जब लेकर आ गए। तो तेजी के साथ जर्मनी जो है एक बड़ी आर्मी बनाने की तरफ जब बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि ये मिलिटराइजेशन एक मकसद को सामने रखकर हो रही है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद है रशिया के साथ बरह रास्त जंग करना। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी का रद्देमल सामने आ रहा है जो ट्रंप की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। जर्मनी ने इस पॉलिसी को अनएक्सेप्टेबल करार दिया है, रशिया ने इस पॉलिसी को वेलकम किया है, जर्मनी जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है उसने इसको अनएक्सेप्टेबल करार दिया है। अच्छा, बाकी जो यूरोपियंस हैं वो खामोश हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी बात है, अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, ये वो सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन अगर खुलकर किसी ने इस पर, चूंकि यूरोप को ये पॉलिसी अच्छी तो नहीं लगी, तो जर्मनी ने कहा है ये अनएक्सेप्टेबल है। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी कह रही है अनएक्सेप्टेबल, और रशिया वेलकम कर रहा है। ये भी टाइम वैसे देखना था। और इसी दरमियान थाईलैंड और कंबोडिया से खबर यह है कि जो कैजुअलिटीज के नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि एक मेजर वॉर की तरफ इनको लेकर जा सकते हैं। अच्छा, और वेनेजुएला से भी खबर सामने आ रही है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देयर इज पॉसिबिलिटी कि वेनेजुएला के अंदर ट्रंप फौजें उतार सकते हैं, यानी इसकी पूरी पॉसिबिलिटी जब एग्जिस्ट करती है। इसको यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं वो तो वहां फौजें नहीं भेजेंगे, बस हाइब्रिड और साइकोलॉजिकल वॉर होगी। नहीं, वो फौजें उतार सकते हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। और जाहिर है इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मद्देनजर ही तो प्रेसिडेंट मडोरो ने 8 मिलियन
لوگوں کو جو وہ ہتھیار دے دیے ہیں اور پورے ملک کو جو ہے گوریلا بیٹل فیلڈ کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایران سے جو آنے والی ہیڈ لائنز ہیں، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران جو ہے وہ بلسٹک میزائل پروڈیوس کر رہا ہے اور اس کی جو ایفیشنسی ہے، جو ریشو ہے، وہ بہت زیادہ ہے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ یہ پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی ریپریزنٹیٹو سیڈ کہ ایران جو ہے وہ پروڈیوسنگ بلسٹک میزائلز ایٹ ہائی ریٹس، بڑی تیزی کے ساتھ یہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ اور پھر اس خبر کو جو ہے وہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی آرمی وارنڈ ان a secret session کہ that Iran has accelerated production of ballistic missiles and very interestingly اسرائیلی میڈیا کے مطابق ویسٹرن کچھ ممالک کے ذریعے ایران کو میسیجز بھیجے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ اسرائیلی میسیجز ریلیڈ تھرو ویسٹرن آفیشلز، یعنی ویسٹ کو درمیان میں انہوں نے آفیشلز کو کہا کہ بھیا ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ کو کہا ہو، کیونکہ سوئٹزرلینڈ امریکہ اور جب ایران میں بات چیت ہوتی ہے وہ بھی سوئس ایمبیسی کے تھرو ہوتی ہے، تو سوئٹزرلینڈ یا باقی یا فرانس، چونکہ فرانس کے صدر کی بھی کال پر بات ہوتی رہی ہے، انڈیکیٹنگ کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک اور ڈائریکٹ ملٹری ایکسچینج ایران کے ساتھ نہیں چاہتا ہے، ایران کے ساتھ ایک اور جنگ نہیں چاہتا ہے۔ اور آگے سے ایران کا کیا جواب آیا؟ ایرانین آفیشل ڈسمسڈ دوز ایشورنسز ایز ڈیسیپٹیو۔ ایران نے کہا ایران نے کہا کہ یہ جو گارنٹیز ہمیں دی جا رہی ہیں کہ حملہ نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ دس انکریز دا رسک آف مس کیلکولیشن۔ ایران ریپورٹڈلی dismisses these assurances as deceptive and said کہ another war with Israel is inevitable۔ اسرائیل کے ساتھ ایک اور جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ یہ ایران کا آگے سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے اسرائیل کے اوپر، ہمیں ویسٹ جو یہ درمیان میں انوالو ہو کر ہمیں یہ گارنٹیز دے رہا ہے اس پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے، اور ہم بھرپور طریقے سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایک اور جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہے، باوجود اس کے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی آ گئی، باوجود اس کے کہ ہمیں یہ اس طرح کی باتیں کنوے کی جا رہی ہیں، ان تمام باتوں پر ہم رتی برابر بھی اعتبار نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے اب حملہ نہیں ہوگا اور ہم ذرا ریلیکس ہو جائیں، ہم غفلت میں پڑ جائیں۔ نہیں، ہم بالکل اس پر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایسی باتوں سے تو اور کنفرم ہوتا ہے اسرائیل اگر یہ میسج بھیج رہا ہے کہ جنگ نہیں چاہتے ہیں، تو میرا خیال سے یہ تو زیادہ خطرے والی بات ہے، یہ تو کنفرمیشن ہے کہ حملہ ہوگا۔ بھئی اسرائیل کیوں میسج ایسا بھیجے گا؟ اگر وہ بھیج رہا ہے ایک جینوسائیڈ کرنے والا، جنگی جرائم کرنے والا، اور اس کے ارادے واضح ہیں ایران کے حوالے سے، اور ابھی نیتنیاہو ایک پورا کیس نیا بلڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نیوکلر اٹیک ایران امریکہ پر کر سکتا ہے، اور اوپر سے ایران کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، تو ایران کہہ رہا ہے ہم اس غفلت کے اندر جب نہیں آئیں گے۔ اچھا، اب اسرائیلی میڈیا نے حزب اللہ کے حوالے سے یہ رپورٹ شیئر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ اس وقت اسرائیلی حملوں کے اوپر سائلنٹ ہے، خاموش ہے، لیکن کیوں خاموش ہے؟ بیکاز اٹ از پریپیئرنگ فار اے اسٹرانگ بلو دیٹ ول چینج دا رولز آف انگیجمنٹ، کیونکہ حزب اللہ ایک بڑے جواب کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ ایک ایسا رسپانس ہوگا جو رولز آف انگیجمنٹ کو بدل کے رکھ دے گا۔ ون ڈے آف فائٹنگ جو حزب اللہ کے ساتھ ہوگی that is equal to a full round with Gaza. حزب Allah's tactics are different. اگر ہم غزہ میں کئی ہفتے لڑتے رہیں اور حزب اللہ کے ساتھ صرف ایک دن ہماری فل سکیل وار ہو تو وہ برابر ہے، حزب اللہ کے ساتھ جنگ اتنی مشکل ہوگی۔ اور یقین مانیے، اور یہ بہت ساری رپورٹس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حزب اللہ اس جنگ کی فاتح ہے۔ سیز فائر کے وقت اسرائیل ہارا ہوا تھا، اس کے بعد جو کچھ اسرائیل نے بدماشی کی ہے، یہ تو لیبنن گورنمنٹ کے اور ریجن کی، جنہوں نے لیبنن کے اوپر دباؤ ڈالا، یہ ان کی ہسٹورک مسٹیک ہے کہ اس ہارے ہوئے اسرائیل کو غالب آنے دیا گیا۔ آپ سوچئے اسرائیل کا کوئی سیز فائر سے تعلق ہے، پھر وہ سیز فائر پر وہاں پر مجبور کیوں ہوا؟ اچھا، ایسے ہی ایکویشن یہ ہے، ایران کے اوپر یہ اپلائی کرنا چاہ رہا تھا کہ سیز فائر ہو جائے اور اکا دکا سٹرائکس یہ کرتے رہیں۔ ایران کا میسج دیا کہ اگر ایک سٹرائک ہوگی نا تو یہاں سے ہم کم سے کم 20 میزائل بھیجیں گے، ہو سکتا ہے 50 بھی ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر کوئی ایک سیز فائر ایسا ہے کہ جو ہوا ہے اور اس کی ایک بھی وائلیشن نہیں ہے تو وہ ایران کا سیز فائر ہے، تو وہاں پر اسرائیل بدماشی نہیں کرتا، لیبنن میں کیوں کرتا ہے؟ تو وہ جو ریجن نے اور لیبنن نے کمزور سٹانس لیا، اس نے ایک ہارے ہوئے اسرائیل کو بدماش بننے کا مزید موقع دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اسرائیل ہارا ہے، اور دیکھیے جب یہ ریزسٹنس گروپس لڑتے ہیں اسرائیل سے
یا کسی کنونشنل آرمی سے، تو ہار اور جیت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گروپس ہیں یہ سروائیو کر جائیں تو یہ فاتح کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی کنونشنل آرمیز نہیں ہیں، ان کا سروائیول ہی ان کی فتح ہوتی ہے۔ تو حماس اور حزب اللہ کو کرش کرنا ہی ان کا مقصد تھا، اور وہ نہیں کر سکے۔ حزب اللہ اور حماس دونوں آرگنائزڈ طریقے سے ابھی بھی موجود ہیں، وہاں حماس کی ٹنلز موجود ہیں، حماس کے تھاؤزنڈز آف فائٹرز موجود ہیں، یہاں حزب اللہ ایک بڑی پاور کے ساتھ موجود ہے، اور جب وہ آئے گی میدان میں تو سب کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کی کیا پار ہے، جب حائفہ میں تل ابیب میں میزائل برسیں گے۔ اچھا، بہرحال ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکن انتظامیہ نے عرب اور اسلامک پریشر کے اندر جو ہے اور ان کی ڈیزائر کے مطابق ٹونی بلیئر کو بورڈ آف پیس سے ہٹا دیا ہے۔ بلیئر ڈراپڈ فرام ٹرمپ غازہ بورڈ بٹ میں جوائن ایگزیکٹو کمیٹی، جو یعنی سب سے اوپر والی اتھارٹی ہوگی بورڈ آف پیس، اس میں سے ہٹا دیا ہے۔ میرے خیال سے یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، بلیئر جیسے بندے کوئی آ گئے، نکال دیے گئے، اوپر والے بورڈ سے نیچے والی کمیٹی میں داخل کر دیے گئے، تو یہ اس سے یعنی جو عرب پارٹنرز ہیں یا مڈل ایسٹ کے اتحادی امریکہ کی، وہ سیٹسفائی تو ہو سکتے ہیں یا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیسے امریکہ سے باتیں منوا رہے ہیں، لیکن اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ٹونی بلیئر جیسا بندہ، اس نے عراق کے اندر لاکھوں لوگ جو مارے گئے ہیں اس کا یہ ذمہ دار ہے، تو مطلب ٹونی بلیئر آ گیا تو نہیں آ گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا بنیادی غزہ کے حوالے سے پالیسی بدل گئی ہے؟ تو وہ تو نہیں بدلی ہے۔ کہ فلسطینیوں کی حالت بدل گئی ہے؟ وہ تو نہیں بدلی ہے۔ کیا اسرائیل کے ارادے فار ڈسپلیسمنٹ بدل گئے؟ وہ تو نہیں بدلے ہیں۔ کیا غزہ پر بمباری رک گئی ہے؟ وہ تو نہیں رکی ہے۔ ٹونی بلیئر آ گیا چلا گیا، تو اس خبر کو صرف شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سسٹمیٹک گیم ہے جو کھیلی جاتی ہے کہ مڈل ایسٹ کے ملک سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ بات منوا لی۔ ابھی اب دیکھیں ان کے میڈیا بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا رہا ہوگا، عرب اور OIC کنٹریز کے پریشر میں ٹونی بلیئر کو نکال دیا گیا، یہ بڑی بڑی خبریں وہ لگا رہے ہوں گے، لیکن یہ بس ایک، اب دیکھیں نا، یہ اس سے بھی اگلی بات ہو سکتی ہے۔ ٹونی بلیئر کو شامل ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ مثال کے طور پہ کل کو ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو ہم مڈل ایسٹ کے پارٹنرز کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے کہنے پر ہم نے ایک بات تو مان لی، تو جب اس سے اگلی ڈیمانڈ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کے کنٹریز کہیں گے ٹرمپ انتظامیہ کو، وہ کہیں گے دیکھیں آپ کے کہنے پر پہلے ہم نے ٹونی بلیئر کو تو ہٹا دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم کریں، تو دیکھیں یہ تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، آپ کی کچھ باتیں ہم نے مان لی ہیں، ساری تو نہیں مانی جا سکتی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی یعنی اس کھیل کا حصہ ہے، کچھ کو ویسے ہی شامل کر لیا جاتا ہے کہ ان کو ہٹانا ہی ہے، تو اصل جو بات ہے تاکہ اس کی طرف بات ہی نہ آئے۔ ہیرٹس یہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پش کر رہے ہیں کہ سیکنڈ فیز کی طرف جایا جائے، نتنیاہو کو وہ پش کر رہے ہیں، اور جس میں اسرائیل کا وڈرا ہوگا فرام دا غازہ اسٹرپ۔ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹرمپ انتظامیہ پش کر رہی ہے، اس میں کیا ریالٹی ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ ٹرمپ سیکنڈ فیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس میں اسرائیل جب وڈرا کرے گا۔ اچھا، حماس یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ میں ہمارے لوگوں کے اوپر جو وار آف ایکسٹرمینیشن ہے، جو جینوسائیڈ ہے، وہ اسی طرح سے جاری ہے۔ ملٹیپل ٹولز ابھی بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، ابھی بھی مکمل محاصرہ ہے، اور جو شیلٹرز ہیں، جو فوڈ ہے، میڈیسن ہے، ان کی انٹری ابھی بھی نہیں کی جا رہی، تو ہمارے لوگ جو ہے وہ مشکل میں ہیں۔ سیریا میں جناب علی پریڈ ہوئی ہے جس میں انہوں نے پہلی پریڈ ہے، الشرا موجود تھے، دمشق میں ہوئی، سیرین آرمی نے پہلی بار یہ نعرے لگائے کہ او غازہ وی آر کمنگ فار یو، تو ادھر اسرائیل جو ہے وہ لڑکھڑایا ہے کافی، کیونکہ دیکھیں سیریا پھر سیریا کی بھی ایک تاریخ ہے، اور اگر یہاں سے یہ جنگجو گولان ہائٹس کی طرف آ گئے نا تو اسرائیل کو سمجھ بھی نہیں آنی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو اگلوں کی کمزوری کا صرف فائدہ اٹھاتے ہیں، ابھی تک تو شام نے گولی بھی نہیں چلائی ہے جواب میں، تو آن پیپر شام کی آرمی اور اسرائیل کی آرمی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اسرائیل بہت طاقتور ہے، لیکن وہ طاقت آپ نے حزب اللہ کے خلاف بھی دیکھی ہے، اور حماس کے خلاف 1 لاکھ کے قریب ان کی کیجوالٹیز ہو چکی ہے۔ تو اگر وہ جنگجو، کیونکہ انہوں نے گوریلا وار لڑنی ہے، اگر انہوں نے ادھر کا رخ کر لیا نا تو ان کو سمجھ بھی نہیں آنی، تو اب انہوں نے وہاں پر غزہ کی، چونکہ جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے نہ غزہ کی کبھی بات کی ہے نہ فلسطینیوں کی ہے۔ ابھی 2 دن قبل الشرا نے پہلی بار غزہ کے حق میں بات کی، فلسطینیوں کے حق میں بات کی، اور اوپر سے یہ پھر غزہ کے لیے نعرے لگ گئے، اور آرمی کہہ رہی ہے کہ غزہ وی آر کمنگ فار یو۔ تو پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہنگامی میٹنگ اسرائیل کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے، جس میں سینئر اسرائیلی آفیشل جو ہے انہوں نے حصہ لیا، اور اس سلوگنز کے حوالے سے ڈیفرنٹ میئرز لینے کا اس میں فیصلہ ہوا ہے، جس میں کیا ہے، شارپ میسیجز جو ہے وہ سیریا کو کنوے کیے جائیں گے، بڑا غصہ کیا جائے گا کہ، اور سیریا سے یہ ڈیمانڈ کیا جائے گا کہ ایسے سلوگنز کو کنڈیم کیا جائے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم سیریا کی جو رجیم ہے اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں،
ہم ان کے ایک ایک اقدام کو سسپیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. کہتے ہیں ہمیں سیریا کے رجیم پر ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جو کیجویلٹیز نمبر ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, جس سے ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے. 4 سولجرز تھائی لینڈ کے مارے گئے ہیں, 68 زخمی ہیں. بہت بڑے نمبرز ہیں. 4 فوجی مارے جا چکے ہیں, 68 زخمی ہیں, اور 4 لاکھ لوگ ایویکویٹ کر چکے ہیں. اب تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں جا چکی ہے. 4 لاکھ لوگ ایویکویٹ کر گئے ہیں. اور ادھر کمبوڈیا کے 9 سویلینز مارے گئے ہیں اور 20 زخمی ہیں, اور 20,000 سے زیادہ لوگ ایویکویٹ کر چکے ہیں. تو وہاں پر یعنی کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرانس, آسٹریلیا, ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ سیز فائر اور یہ وہ کشیدگی کم ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں ان کی ہوئی ہیں. 4 ہارے ہوئے لوگوں کی لندن کے اندر ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی وقت دیکھنا تھا یورپ نے. زیلنسکی, چانسلر میکرون اور برطانیہ کے پرائم منسٹر, ان کی ملاقات ہوئی, اور فیصلہ کیا ہے؟ 0/0. نتیجہ کیا ہے؟ 0/0. کچھ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. جو اختیار والے ہیں نا, جو دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں, جب ان کے فیصلے کی پاور ان کے پاس نہیں نہ رہتی, یہ بڑا ان کے لیے ہیوملیشن کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت یورپ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے جو فیصلہ سازی کی پوزیشن سے نکل گیا ہے. یوکرین یورپین کانٹیننٹ میں ہے, پیسہ بہت برباد کیا یورپ نے, اس جنگ نے یورپ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے, اور فیصلہ سازی میں یورپ ہے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیں جی, 4 لوگ ملاقات کر رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ ترین لوگ یورپ کے. بات کیا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ یوکرین کی سپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور رشیا پر اکنامک پریشر بڑھانے کی ضرورت ہے, اور رشیا کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے, بڑی مشکل میں آ گئی ہے, تو ہمیں اور اکنامک پریشر. یعنی وہی گھسی پٹی باتیں جو پہلے دن سے 2022 سے یہی جاری ہے کہ رشیا پر اکنامک پریشر بڑھاؤ, سینکشن لگا دو تو رشیا کولیپس ہو جائے گا. آج بھی ان کی وہی باتیں, اور رشیا 3 سال سروائیو کر گیا, الٹا ان کا برکس نکل گیا. آج ان کی باتیں وہیں کی وہیں ہیں, اکنامک پریشر جب وہ بڑھایا جائے تو اس سے بڑی کوئی شکست ان کے لیے ہو نہیں سکتی ہے. اچھا, جرمنی نے اپروو کیا ہے 52 بلین یوروز بجٹ. یہ اینول بجٹ ہے ان کا, اور یہ ان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے, جس میں اکوپمنٹس ہیں, وہیکلز ہیں, ایئر ڈیفنس ہے, جو اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ بنائیں گے. $4 بلین کے قریب یہ ڈیل ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ. ایئر ڈیفنس ہے, اور جرمنی ایڈوانس اٹس گول ٹو بلڈ یورپ اسٹرانگسٹ کنونشنل آرمڈ فورسز. یورپ کی سب سے پاورفل آرمی جرمنی بنانے جا رہا ہے. اوور آل یورپین کانٹیننٹ جو ہے وہ پلانٹ کی ون آف دی پاورفل آرمی, جو چائنا کے برابر ہو, امریکہ کے برابر ہو, رشیا کے برابر ہو. اور کانٹیننٹ میں کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ بھائی لیڈر بھی تو ہونا چاہیے نا. تو یہ برطانیہ چونکہ یورپی یونین میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ آ جائے. تو برطانیہ, فرانس میں سے اور جرمنی میں سے کون لیڈ کرے گا ملٹریلی؟ تو جرمنی کا یہ ارادہ ہے کہ وہ لیڈ کرے. جرمنی از پریپیئرنگ ٹو اپروو ا لینڈ مارک ملٹری بجٹ ورتھ 52 بلین یوروز. یہ اینول کمٹمنٹ ہے ان دا کنٹریز ہسٹریز فار ڈیفنس اکوپمنٹ, جس کے اندر 73 میجر پروجیکٹس شامل ہوں گے. اس کے اندر F-35 شامل ہے, اس کے اندر میزلز شامل ہیں, اس میں ڈرونز شامل ہیں, اس میں ایئر ڈیفنس شامل ہے, وہیکلز ہیں, اسمال آرمز ہیں, اور اس میں اسرائیل یعنی اس میں شامل ہے. اسرائیل کے ساتھ مل کر بہت سارے پروجیکٹس ہوں گے. جرمنی نے کہا ہے کہ یو ایس کی جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. بہت تاریخی لمحات سے ہم گزر رہے ہیں. مطلب اس دنیا کے بارے میں کس نے سوچا تھا کہ یہ بھی ہوگا؟ امریکہ کی نئی پالیسی آئی ہے, رشیا کہہ رہا ہے یہ تو ہمارے وی این کے مطابق ہے. ٹرمپ صاحب کیا خوب آپ پالیسی لے کر آئے ہیں. جرمنی کہہ رہا ہے دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. جرمنی کو اور یورپ کو بہت زور کی لگی ہے پالیسی. اور پولیٹیکو, یہ امریکہ کا ایک بڑا میڈیا ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ ٹرمپ ڈز ناٹ رول آؤٹ سینڈنگ یو ایس ٹروپس ٹو وینزویلا. یعنی اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, یہ بات ضروری نہیں ہے کہ فوجیں وینزویلا میں بھیجی جائیں گے, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں فوجیں تو جائیں گی نہیں. فوجیں جا سکتی ہیں, اس کی پاسبلٹی ہے. ہاں کنفرمیشن نہیں ہے, ہو سکتا ہے ضرورت نہ پڑے, لیکن تیاری پوری ہے. وینزویلا میں فوجیں اتر سکتی ہیں. یہ بہت بڑی جنگیں ہیں اور بہت بڑے واقعات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے جا رہے ہیں. سی این این نے خبر جاری کی ہے. سی این این یہ کہہ رہا ہے کہ وینزویلا کی جو اپوزیشن ہے اس نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر پلانز تیار کر لیے ہیں. اور وہ کیا پلان ہے؟ پوسٹ اوور تھرو آف مڈورو. The plans are being drafted quietly and extreme secrecy. بڑی خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز کے اندر یہ پلانز بنائے جا رہے ہیں. All options for fulfilling the power vacuum. یہ
तमाम ऑप्शन जेर गौर है। सिविल वॉर छिड़ जाती है, फौज आकर मडोरो की यानी उसी विजन के तहत पॉलिसीज को आगे बढ़ाती है। प्रेसिडेंट मडोरो का अगर तख्ता उल्टा जाता है तो जो पावर वैक्यूम होगा उसमें कैसे उसको फिल करना है और अमेरिका की नुमाइंदा गवर्नमेंट कैसे लेकर आनी है, इसके सारे प्लान्स वेनेजुएला की अपोजिशन, अच्छा जो रियल अपोजिशन है ना वो तो प्रेसिडेंट मडोरो के साथ खड़ी है। उनकी पीसीवी एक कम्युनिस्ट पार्टी है और बहुत पावरफुल, उसकी बड़ी हिस्ट्री है, पुरानी पार्टी है पिछली सेंचुरी से। अच्छा वो जो सारी पार्टीज हैं जो रियल अपोजिशन है वो तो वेनेजुएला के साथ खड़ी है, वो तो अमेरिकन इस सारी इंटरवेंशन के खिलाफ है। तो ये वैसे कौन सी अपोजिशन है? ये वही अपोजिशन है जो मरिया कोरिना जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला और वो मुल्क से फरार है, तो ये वो वाली अपोजिशन है। और ये मिलकर प्लान बना रहे हैं प्रेसिडेंट मडोरो को ओवरथ्रो करके कैसे अपनी गवर्नमेंट वहां पर इंस्टॉल करनी है। बड़ी खुफिया सिक्रेसी के साथ ये प्लान्स बन रहे हैं। आने वाला एक एक दिन बहुत ही फैसला कुन साबित होगा। बहुत सारी जंगें हमारे सामने हैं, छिड़ रही हैं, और कोई जंगें अचानक कुछ भी किसी भी वक्त छिड़ सकती हैं। साउथ एशिया में भी तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज और आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।